अब इल्मी, फिक्री और तारीखी तहरीरें सिर्फ पढ़ी नहीं सुनी भी जा सकती हैं। इशराक, अमेरिका की ऑडियो स्टोरीज में। सहीहैन में मरवी शहद की कहानी का जायज़ा हिस्सा 2। तहरीर अल्लामा शब्बीर अहमद अजहर मेरठी। पेशकश डॉक्टर मोहम्मद गतरीफ शहबाज नदवी। रिवायत उबैद बिन उमैर। इब्न जुरैज मक्की, जिसका असल नाम अब्दुल मालिक बिन अब्दुल अजीज़ बिन जुरैज है, यानी जुरैज उसका दादा था, अता बिन अबी रबाह से, और उसने उबैद बिन उमैर से रिवायत की है। उबैद ने कहा, मैंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ ज़्यादा देर ठहरते और उनके यहाँ शहद नोश फरमाते थे। मैंने और हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ शहद पीने से बाज रखने के लिए मंसूबा बनाया और बाहम तय किया कि हम में से जिसके पास भी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ से आने के बाद आप तशरीफ़ लाएं तो उसे कहना चाहिए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से मगाफिर गूंद की बू महसूस कर रही हूँ। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगाफिर खाया है? उबैद बिन उमैर ने कहा, चुनांचे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों में से एक के यहाँ से गए, वह ये नहीं कह सकता कि वो हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी या आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही कहा, फरमाया, मैंने मगाफिर नहीं खाया बल्कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ शहद पिया है और आइंदा हरगिज़ ना पीऊँगा, और मैंने इसकी कसम खा ली है वो इसका जिक्र किसी से ना करना। बैद ने बताया कि सूरत तहरीम की इब्तदाई 5 आयतें इसी के मुतल्लिक नाज़िल हुईं। मा अहल्लल्लाहु लक से मुराद शहद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ पिया करते थे, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुशनुदी की खातिर इसके ना पीने की कसम खा ली थी। और वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बादी अज़वाजिही हदीसा में हदीस से मुराद आपका उनसे ये फरमाना है कि मैंने शहद ना पीने की कसम खा ली है और किसी से इसका जिक्र ना करना। इन ततूबा में खिताब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है। सही बुखारी में यह हदीस 3 जगह है, किताबुल ईमान वन नुज़ूर में, किताबुत तफसीर में, सूरत तहरीम में और किताबुत तलाक में। किताबुल ईमान और किताबुत तलाक रकम 5267 में निस्बतन ताम है बई अल्फाज। बुखारी ने इसके बाद मुत्तसिलन सफ़ा 793 पर उर्वा वाली रिवायत की तखरीज फरमाई है और उस तरह दोनों रिवायतें पहलू ब पहलू सब्त कर दी हैं। इसी तरह मुस्लिम रकम 1474 ने भी, इसलिए कि कुव्वत सनद में दोनों मसावी हैं और एक रिवायत को दूसरी रिवायत पर तरजीह देना मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि शेखैन तगम्मदल्लाहु बिरहमतिही का ये फ़ैसला अक्ल व दिरायत और उसूल रिवायत के ख़िलाफ़ है। जब दो सिका शख्स इस अंदाज से किसी बात का जिक्र करें कि दोनों का बयान टकराव रखता हो और दोनों के बयान में तत्बीक की कोई सूरत ना हो, तो दोनों की जिक्र करदा बात को नज़रअंदाज कर देना ज़रूरी है, ना कि इस बात की सही और ना उसकी। इसी कायदा को अहले इल्म ने इन अल्फाज में बयान किया है कि इज़ा तारदल ख़बरान तसाकता। इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों इससे वाकिफ़ थे कि रिवायत उर्वा और रिवायत उबैद बिन उमैर शहद की इस कहानी के मुतल्लिक बाहम सरी टकराव और तारुज़ रखती है। रिवायत उर्वा बताती है कि शहद पिलाने वाली हज़रत हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। उनसे जलकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने साथ मिलाकर बुए मगाफिर का मंसूबा गांटा था। और उबैद बिन उमैर की रिवायत में यह मज़कूर है कि शहद पिलाने वाली हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। उनके ख़िलाफ़ बुए मगाफिर का मंसूबा हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों ने मिलकर गांटा था। लिहाजा ज़रूरी है कि दोनों रिवायतों को गलत करार देकर नज़रअंदाज कर दिया जाए। बिना बनी बुखारी और मुस्लिम पर लाजम था कि ना उर्वा की रिवायत दर्जे सही करते, ना उबैद की रिवायत, और हकीकत भी यही है कि दोनों रिवायतें महज गपशप हैं। अगर तन्हा रिवायत उर्वा ही होती तब भी हम इस कहानी को गलत करार देने से ना हिचकिचाते, और अगर तन्हा उबैद की रिवायत होती तब भी हम उसे गपशप ही बताते। और जबकि ये दोनों रिवायतें मौजूद हैं तो दीगर तमाम दलाइल से, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, कतई नज़र कर लेने के बावजूद भी
کسی عقلمند کو انہیں غلط قرار دینے میں تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خاص عبید بن عمیر کی روایت کے متعلق یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی روایت متصل اور مرسل کا ملغوبہ ہے۔ اس کے دعوے کے مطابق سمیعت عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یمکث عند زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جحش ویشرب عندها عسلا فواتعت الی آخرہ متصل ہے۔ عبید نے کہا ہے کہ میں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے، لیکن اس کے بعد فدخل علی احداہما فقالت لہ ذلک سے لے کر آخر تک عبید کا اپنا بیان ہے۔ عبید نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا، کیونکہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہی ہوئی بات کے طور پر عبید اسے ذکر کرتا تو فداخل اعلیٰ اہدا نہ ہوتا۔ عربی دان لوگ تو اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں، عربی نہ جاننے والوں کو جان لینا چاہیے کہ فداخل اعلیٰ اہدانا کے معنی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونوں میں سے ایک کے پاس تشریف لائے، اور فداخل اعلیٰ اہداہما کے معنی ہیں پس آپ ان دونوں میں سے ایک کے پاس تشریف لائے۔ پس جبکہ عبید کی روایت فداخل اعلیٰ احداہما ہے تو یہ قطعاً عبید کا مقولہ ہے اور اس کی کہی ہوئی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہوئی نہیں ہے۔ بلفظ دیگر یوں سمجھیے کہ عبید کی روایت کا نصف اول سماعی ہے، یہ کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ میں نے اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے باہم طے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونوں میں سے جس کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ بقول خود عبید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بس اتنا ہی سنا تھا، پھر آپ نے اپنے قیاس سے قصہ کی تکمیل کر ڈالی کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لگے، وہ بولنی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب بنت جحش کے ہاں سے شہد پیا ہے، اور اب میں نے قسم کھا لی ہے کہ آئندہ نہ پیوں گا، اور تم بھی اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ محض اپنے قیاس سے قصہ کی تکمیل کر دینے کے بعد عمید نے عطا بن ابی رباح کو اور عطا نے ابن جریج کو یہ بتایا کہ سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات کا شان نزول یہی قصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے یعنی شہد کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں، یعنی شہد نہ تناول کرنے کی قسم کیوں کھا لی۔ اس واقعہ پر ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما التحریم 66، یعنی تم دونوں اپنی اس حرکت سے توبہ کرو گے، لیکن حق یہ ہے کہ عبید بن عمیر کی یہ روایت اول سے آخر تک غلط ہی غلط ہے۔ اس کا نصف اول جو سماعی ہے وہ بھی قطعاً غلط، اور نصف ثانی جو قیاسی ہے مدرج وہ بھی قطعاً غلط ہے۔ اور اس حقیقت کی دلیل یہ ہے کہ عبید بن عمیر نے سورہ تحریم کی ان ابتدائی 5 آیتوں کو غور و تأمل سے پڑھا تھا، نہ وہ قرآن کریم کے اس طرز بیان سے واقف تھا کہ وہ اس فرما کر قرآن مجید میں ہر جگہ کوئی مستقل واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ما قبل ذکر میں فرمودہ واقعہ سے الگ ہوتا ہے۔ عبید بن عمیر بن قتادہ واقعی تابعی تھا اور واز گوئی اس کا مشغلہ تھا۔ وائزین عمر روایات بیان کرنے میں غیر محتاط ہوتے ہیں، اور وائزین زیادہ تر کم علم لوگ ہوا کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر بس مخاطبین کو متاثر کرنا اور محفل میں گرمی برپا کرنا رہتا ہے۔ عبید بن عمیر کبھی تحصیل علم کی غرض سے مدینہ منورہ نہیں گیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے استفادہ علم کی سعادت حاصل ہوتی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتی تھیں، ان کے مکہ مکرمہ میں قیام کے زمانہ میں عبید بن عمیر بھی حاضر خدمت ہو جاتا تھا۔ اس وقت عبید نابالغ بچہ تھا، تو کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کم سن عبید بن عمیر کو، جو ام المومنین کا کوئی عزیز قریب نہ تھا، اپنے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی کہانی سنائی ہو جو کسی کو بھی انہوں نے زندگی میں نہیں سنائی تھی؟ عقل اس سوال کا جواب قطعاً نفی میں دیتی ہے۔ لہذا اس روایت کی اسناد میں عبید بن عمیر کا سمیعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا غلط ہے۔ اللہ ہی جاننے کہ یہ غلط بیانی خود عبید نے کی تھی یا عطا بن ابی رباح نے یا ابن جریج نے۔
ابن جریج کثیر الحدیث محدث تھا، مگر اس کی سیرت دو برائیوں سے داغدار تھی۔ ایک یہ کہ روایت میں تدلیس کرنے کا عادی تھا۔ تدلیس وہ خدا ناترس راوی کیا کرتے تھے جو کسی حدیث کے ضعیف ہونے سے واقف ہوتے مگر چاہتے تھے کہ لوگوں میں پھیل جائے اور وجہ ضعف انہیں پتہ نہ چلے۔ دوسری بات یہ تھی کہ متع کرنے کو صرف جائز سمجھتا تھا بلکہ عملاً اس پر کاربند بھی رہا۔ بقول امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جریج نے اپنی زندگی میں 70 عورتوں سے متع کیا تھا، تہذیب التہذیب میں ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ متع زنا ہی کی ایک صورت ہے۔ ہاں، اہل رفض و تشیع اسے جائز و کار ثواب قرار دیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ابن جریج دراصل رافضی عقیدہ کا شخص تھا، ہاں شکیہ کر کے اپنے رفض پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ بس ہو سکتا ہے کہ عطا بن ابی رباح نے تو اس کی اسناد میں یقول عبید بن عمیر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہو، اور ابن جریج نے اسے غلط اور جھوٹی روایت کو لوگوں میں پھیلانے کی غرض سے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ سمیعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا ہو، کیونکہ اس روایت سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں میں بدگمانی پیدا کرنا اسے مقصود تھا، اس لیے کہ اہل رفض و تشیع حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ بہرکیف عبید بن عمیر کی روایت کا نصف اول جو سماعی ہے، یقیناً وہ اس نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہوا قصہ کیسے بیان کر سکتی تھی؟ اللہ ہی جانے کہ عبید بن عمیر نے یہ جھوٹی اور بےہودہ کہانی کس سے سنی تھی اور کسے باشد تھا۔ وہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے بغض رکھنے والا ہے۔ رہا اس کی روایت کا نصف ثانی جو قیاسی ہے تو وہ بھی شروع سے آخر تک قطعاً غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ شہد کا یہ قصہ پیش آیا تھا، خواہ اس طرح جیسے عروہ کی روایت میں ہے، خواہ اس طرح جیسے عبید بن عمیر کی روایت میں ہے، بہرکیف اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک کا اس قصہ سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ قصہ زیر تبصرہ لایا جاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک نہ فرماتا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد ترک کیا تھا یا جیسا کہ عبید بن عمیر کی روایت میں ہے اسے آئندہ نہ پینے کی قسم کھا لی تھی، تو اس کا باعث بیویوں کی رضا جوئی نہ تھی بلکہ بوئے بد سے کراہت اس کا سبب تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک فرمانا بے جا ہوتا، حالانکہ قرآن مجید کے کسی لفظ کا متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بے جا اور بے محل ہے، بس یہ غلط بات جس بات سے لازم آ رہی ہے وہی غلط ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ ان آیات میں اس قصہ سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لما تحرم ما احل اللہ لک نہیں فرمایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر نکیر فرمائی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کا شہد پینا خود پر حرام کر لیا تھا اور اسے نہ پینے کی قسم کھا لی تھی، تو لما حرمت ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک فرمایا جاتا، حرمتا صیغہ ماضی کی جگہ تو حرمو صیغہ مضارع ارشاد نہ ہوتا۔ جس شخص کو قرآن مجید سمجھنے کی کچھ بھی توفیق ملی ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم میں اس کہہ کر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ما قبل میں ذکر کی ہوئی بات سے الگ اور مستقل واقعہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا 6، 7، 8 رکوع ہی پڑھ لیا جائے تو یہ حقیقت خوب واضح ہو جائے گی، جس کا مقتضا یہ ہے کہ سورہ تحریم میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فرما کر جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس واقعہ سے الگ ہے جس کی طرف یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، لیکن عبید بن عمیر نے فہم قرآن سے نہ آشنا ہونے کی بنا پر آیت وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ کو بھی شہد کی بے اثر اور جھوٹی کہانی سے جوڑ دیا ہے۔ ان آیات اور پوری سورہ تحریم کی واضح اور مفصل تفسیر میری کتاب مفتاح القرآن جلد 5 میں پڑھی ہے۔ یہاں میں یہ بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ ان آیات میں ازواج مطہرات سے متعلق 2 واقعوں کا ذکر ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ بیویوں کی خوشنودی کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو ایسی چیز سے محروم کر لینا اور دستکش ہو جانا چاہتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ اس سے مراد ہے
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جسمانی تعلق۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں۔ ان کے بطن سے صاحبزادہ ابراہیم پیدا ہوئے تو وہ ازواج مطہرات کے لیے باعث رشک بن گئیں۔ ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت و مباشرت کا تعلق نہ رکھیں۔ اس مطالبہ کی بنیاد یہ تھی کہ آقا پر شرعاً اپنی کنیز سے ہم بستر ہونا لازم نہیں، اور شوہر پر منکوحہ بیوی کا یہ حق لازم ہے۔ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں تو ان میں سے کسی کے لیے شرعاً جائز نہیں کہ شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ دوسری بیوی سے یعنی سوت سے مباشرت کا تعلق نہ ہو۔ یہ مطالبہ چونکہ حق تلفی کا مطالبہ ہے اس لیے ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس بیوی بھی اور کنیز بھی ہو اور بیوی شوہر سے مطالبہ کرے کہ تم اپنی کنیز سے جسمانی تعلق نہ رکھو، تو بیوی کا یہ مطالبہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مطالبہ حق تلفی کا مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن بیوی کا یہ مطالبہ ماننے نہ ماننے کا شوہر کو اختیار ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ پس امہات المومنین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کنارہ کش رہا کریں شرعاً جائز نہ تھا، اور اس مطالبہ کو ماننا نہ ماننا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ بیویوں کی یہ بات مان لینے میں کیا مذائقہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ خیال پسند نہ آیا، کیونکہ بیویوں کو آپ کی رضا کا طالب ہونا چاہیے، نہ کہ الٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رضا کے طالب ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو کیوں محروم کرے خود کو اس سے جسے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جائز قرار دیا ہے۔ تب تک مردات ازواجک، تو اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتا ہے، یعنی بیویوں کو آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کا فکر و اہتمام رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ کو ان کی خوشنودی کا اتنا فکر و اہتمام ہو کہ ایک جائز چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستبردار ہو جائیں۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا معاف کر دینے والا رحمت والا ہے۔ کنی آپ کی بیویوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے جا فرمائش مسلط کرنا چاہی، اگرچہ ان کا طرز عمل نازیبا ہے، لیکن آپ ان کے قصور سے درگزر فرمائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اس کے نبی کی بھی یہی شان ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ ازواج مطہرات کے مطالبہ پر حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ترک کر دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال ہی فرما رہے تھے، ترک تعلق کیا نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کا مطالبہ مان لیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لما حرمتا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لما تحرم ما احل اللہ لک فرمانا مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر سکتا تھا کہ ہم جو کسی مباح کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو چونکہ یہ بھی تحریم ما احل اللہ ہے، لہذا ہمیں کسی مباح کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس ابر سکنے والے خیال کا ازالہ کرنے کے لیے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے تمہاری قسموں کی حرمت ختم کرنے کا طریقہ، یعنی قسم کھا کر جس مباح کام کو تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، اور تو اگر حسب سابق اس کام کو اپنے لیے جائز کر لینا منظور ہو تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے فرما دیا ہے، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہو چکا ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں لباس دے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے، اور اس کی ادائیگی قسم توڑنے سے واجب ہوتی ہے۔ قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیا تو قسم توڑنے کا گناہ ذمے نہ لگے گا۔ اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ کوئی مباح کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لینا جائز ہے۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور اللہ تمہارا آقا ہے، وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ دوسرا واقعہ انہی ایام میں پیش آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات بطور راز کہی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے ہیں، اس لیے ان کو تو یہ بات بتا دینے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ وہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیوی سے راز کی بات کہی تھی اس نے وہ بات فلاں بیوی کو بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکایتی انداز میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تم نے وہ بات کسی کو بتا دی اور راز کو راز نہ رکھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار فرماتی بولیں
کہ آپ کو کس نے یہ بتایا؟ انہیں خیال ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہوگا کہ مجھے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اور کسی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا ذکر نہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی خبر اس نے دی ہے جو سب کچھ جانتا اور ہر کھلی چھپی چیز سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس غلطی کو چندہ اہمیت نہ دی اور اس پر ندامت کا اظہار نہ فرمایا۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما میں باہم بڑی گہری محبت تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قطع تعلق پر اصرار کرنے میں دونوں ہم نوا اور پیش تھیں، اور اس پر یہ واقعہ مستعد ہوا۔ فرط ملال کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے ایک ماہ الگ رہنے کی قسم کھا لی۔ چنانچہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلف اللہ يدخل علی بعض اہلہ شہرا، صحیح بخاری طبع ہند کتاب النکاح۔ بعض اہلہ سے مراد حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی سے الگ رہنے کی قسم کھا لینا اصطلاح میں الا کہلاتا ہے۔ الا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بیویوں سے نہیں بلکہ صرف 2 سے کیا تھا، لیکن عملاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک سب سے کنارہ کش اور بالا خانہ پر مقیم رہے تھے۔ اس لیے متعدد حدیثوں میں اس کا اطلاق کے ساتھ ذکر ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے الا فرمایا تھا۔ کم علم مفسرین اور سیرت نگاروں نے غلط لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج سے الا فرمایا تھا۔ ہاں تو اس دوسرے واقعے کے متعلق یعنی افشاء راز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی تھی، یعنی فرما دیا تھا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، پس جب اس نے اس بات کی دوسری بیوی کو خبر دے دی اور اللہ نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس سے کچھ بات کا تذکرہ کیا اور کچھ کا نہیں کیا، یعنی بس اجمالی طور پر فرمایا کہ دیکھو تم نے وہ بات کسی کو بتا دینے کی غلطی کی ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کا ذکر کیا تو بولی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، فرمایا مجھے دانا و باخبر ذات حق نے بتائی ہے۔ وہ راز کی بات کیا تھی اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا تھا، ان کے علاوہ عمر بھر کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر بھر اس سے زبان پر لائیں، نہ کسی صحابی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے دریافت کرنے کی ضرورت سمجھی۔ اس لیے ہمیں بھی اس کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی اس کا کھوج لگا بھی نہیں سکتا، کیونکہ نہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، اور نہ کسی صحابی نے اس کے متعلق لب کشائی کی ہے۔ اکنوں کرا دماغ کے پرست سے باغباں، بلبل چے گفت و گل چے شنید و صبا چے کرد۔ کتب تفسیر میں اناب شناب کچھ اقوال ضرور مذکور ہیں جو قطعاً ناقابل اعتبار اور نہ سزائے التفات ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مذکور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے 1 ماہ تک الگ رہنے کی قسم کھا لی تھی، اور اس بات کی وجہ سے جس کا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر دیا تھا، ہماری ان دونوں محترم ماؤں سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما الی آخرہ، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو بہتر ہوگا، کیونکہ تمہارے دل جھک گئے ہیں اس رویے کی طرف جو تمہارے شیان نہیں ہے، اور اگر تم دونوں اس کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف ایکا کرو گی تو اللہ کے نبی کا کچھ نہ بگاڑ سکو گی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خود اس کا حمایتی ہے اور جبریل اور نیک اور اہل ایمان۔ اور اس کے بعد یہ سن لو کہ فرشتے پشت نہ ہیں، یعنی تمہارے لیے 2 راستے ہیں، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، رشک و غیرت کے جوش نے تمہارے دلوں کو جو غلط رخ دے دیا ہے اسے محسوس کر کے اپنی اصلاح کر لو، اور غلط راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل آزاری کرنے میں ایکا کر لو اور اس کی کوشش میں لگی رہو کہ آپ وہ کریں جو تم چاہو۔ اس رویے کا نتیجہ تمہارے حق میں برا نکلے گا۔ اس غلط راہ پر چل کر تم اللہ کی عنایت سے، فرشتوں کی دعا سے اور مومنین کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ اپنی گرامی مرتبت
باپوں کی نگاہوں سے بھی گر جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے محروم کر دی جاؤ گی، اور اس خیام خالی میں نہ رہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم جیسی بیویاں اور نہ مل سکے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ اپنے رسول کو تم سے بہتر خوش خصال بیویاں مرحمت فرمائے گا۔ یہ دونوں واقعے بجائے خود چندہ اہم اور غیر معمولی نہ تھے، لیکن ازواج مطہرات معمولی خواتین نہ تھیں، عام مومن عورتوں کی سطح سے بہت اونچی شان کی حامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عظیم المرتبہ ہستی کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا تھا جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی مصداق ہے۔ اس لیے ان معمولی سی دو باتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی سخت گرفت فرمائی کہ قیامت تک پڑھے جانے والے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا، تاکہ خود وہ بھی عمر بھر ان آیتوں کی وقتاً فوقتاً پڑھتی اور شرمندہ ہوتی رہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ کاش ہم سے یہ غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی، اور وہ راز کی بات کہہ دینے والی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کیا کریں کہ کاش میں اس غلطی کا ارتکاب نہ کرتی، اور امہات المومنین کے بیٹے اور بیٹیاں یعنی تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں ان آیتوں کو پڑھ کر اپنی بزرگ مرتبہ ماؤں کی روشن و پاکیزہ سیرت کے چہرے پر یہ دو تل دیکھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی رسولک محمد وعلی آلہ و ازواجہ کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔